अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार मेडिकल स्पेशलिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छी तरह से खूबसूरत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और हमारी ये वीडियोस देख के इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी को मज़ीद सेहतमंद और ख़ूबसूरत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इन वीडियोज़ में जिनसे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी सेहत का ख्याल रखने में मदद मिलती है। तो आज के हवाले से अगर मैं बात करूं, आज मैं एक ऐसे मौजू पे आपसे बात करने वाला हूं जो कि इंतहाई अहम है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उससे काफ़ी आमना सामना होता है, और वो है मोटापे का, यानी ओबेसिटी। मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है, इसके इसकी वजूहात क्या हैं और इसके बदन पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात कैसे होते हैं, इनसे क्या क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, और इनसे यानी ओबेसिटी से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओबेसिटी है क्या चीज़। मोटापा या ओबेसिटी जो है, ये वज़न का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ये ओबेसिटी या मोटापा कहलाता है। अब इसमें सिर्फ वज़न का बढ़ना ही नहीं, हम मोटापे की अगर बात करें तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ जो है वो इंसान का जो उसकी हाइट है, यानी उसकी पैमाइश वो, और उसके बाद उसका वज़न। अब उसके वज़न और उसकी पैमाइश यानी हाइट के मुताबिक इनका एक ख़ास तनासुब होता है। उस तनासुब के तनाजुर में हम देखते हैं कि इसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो अगर किसी इंसान का बॉडी मास इंडेक्स जो साइंस ने और जो एक हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो ओबेसिटी यानी मोटापा कहलाता है। अब मोटापा, उसकी वजूहात क्या है जो ज़रूरी हैं, जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, और जो हमारे रोज़मर्रा के उसमें होते हैं जिनका तदारुक करके हम मोटापे यानी ओबेसिटी से खुद को बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें हम हमारी जो रोज़मर्रा की मामूलात होती हैं उनमें कमी आ जाती है। और अक्सर औकात जो है तो वो लोग जिनका चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता, जिनकी ज़िंदगी में वर्जिश ज़्यादा नहीं होती, या जो फिज़िकल एक्टिविटी जिसे हम कह लें, अगर वो जिस्मानी तौर पे इनएक्टिव हैं तो उनमें मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो एक बुनियादी चीज़ एक और है, वो है जी हमारे खाने की जो आदतें हैं, वो ज़रा सी आजकल ऐसी हुई हैं कि जिनसे इंसान में ओबेसिटी यानी जो मोटापा है उसके आने के खदशात ज़्यादा होते हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे खानों में आजकल जो है तो फैट्स यानी चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कोई ऑफिसेज में होते हैं, और आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों का रुझान भी ज़्यादातर इसी तरफ है कि जंक फूड का इस्तेमाल या फास्ट फूड्स का इस्तेमाल और डीप फ्राइड यानी तली हुई चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सपोज अगर हम ले लें कि हमारे बच्चे आजकल बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह बड़े शौक से खाते हैं, फास्ट फूड्स बड़े शौक से खाते हैं, और घर की बनी हुई सब्ज़ी या फल और उनकी तरफ उनका रुझान नहीं रहता। इस वजह से जो है तो बच्चों में मोटापे की शिकायत ज़्यादा हैं। अब जो बच्चा कम उम्री में मोटापे का शिकार हो जाए उसमें यकीनी तौर पे इनएक्टिविटी आ जाती है, और हमारे बच्चों में आजकल इनएक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो फिज़िकल गेम्स हैं बच्चों में, जिस तरह एक ज़माने में क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये खेला जाता था, लेकिन आजकल सहूलियात की कमी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से, और बच्चों के जो रुझानात हैं उनमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई है। तो बच्चे ज़्यादातर या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं या मोबाइल लेके उनके साथ खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो जिस्मानी हरकत है और जो उनकी एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ऐसे बच्चे जो हैं वो यकीनी तौर पे अगर जंक फूड्स खाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या वीडियो गेम के सामने, तो उनकी जिस्मानी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और यही वो बच्चे हैं जिनमें फिर आगे जाके ओबेसिटी का या मोटापे का रुझान ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी ख़वातीन जो है उनमें मोटापे का रुझान ज़्यादा है। वो इस वजह से कि एक तो हमारी ख़वातीन की एक्टिविटी घरों तक महदूद रहती है। घरों में जो लोग छोटे घरों में रहते हैं जिनमें सहन नहीं है, वहाँ पे उनको चलने फिरने का, एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता, और ज़्यादातर वक्त ही उनका खाने पकाने और घर की सफाई और इसी में गुजर जाता है, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी कम रहती है या एक्टिविटी एक जगह तक महदूद रहती है। सो उसमें जो है, जो हम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं, जितने खाने हम खाते हैं, जितना मीठा खाते हैं और जितना हम ये चर्बी वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکٹیویٹی ورزش کم سے کم ہو تو یقینی طور پہ لوگوں میں موٹاپے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ موٹاپے کے کچھ ایسے وہ بھی ہیں، عوامل بھی ہیں، جس طرح فیمیلیل اگر ہم کہہ لیں کہ یعنی وہ موروثی طور پہ بچوں کو منتقل ہوتی ہیں ان کے والدین سے۔ تو اگر والدین میں ایک یا دونوں موٹاپے کا شکار ہیں تو یقینی طور پہ ان کے بچوں میں موروثی طور پہ موٹاپے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ان والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خوراک پہ اور ان کی ایکٹیویٹی پہ خاص توجہ دیں تاکہ وہ موٹاپے کا شکار نہ ہو، کیونکہ ان میں موروثیت کا ایک رسک فیکٹر یا ایک خطرہ جو ہے وہ رہتا ہے کہ ماں باپ سے بچوں کو یہ موٹاپا منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ موٹاپے سے کیا پریشانی والی بات کیا ہے، اگر کوئی موٹا ہے تو موٹا رہے، ضروری بات یہ ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ تقریباً بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، جن میں سب سے قابل ذکر جو ہے، جس کا میں یہاں پہ سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ شوگر کا مرض ہے۔ جن لوگوں میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں شوگر رہنے کا اور شوگر ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی بیماری، شریانوں کی بیماری، اور ان شریانوں میں جو فیٹس ہیں، جو کولیسٹرول ہیں، جو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، یعنی چربی ان کی رگوں میں اور شریانوں میں جمنا، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہوں ایتھروسکلیروسس ایک بیماری ہوتی ہے جو بعد میں جا کے دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہیں۔ سو اگر دیکھا جائے تو اوبیسٹی دل کی بیماریوں کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ سو جن لوگوں میں موٹاپا زیادہ ہے ان لوگوں میں دل کی بیماری ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کون سی بیماریاں ہیں جو موٹاپے کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، یا جو لوگ موٹے ہیں یا جن کا وزن زیادہ ہے ان میں کون سی بیماریاں اور ایسی ہیں کہ جن میں رہنے کا اندیشہ زیادہ ہو؟ سو اس میں آسٹیو آرتھرائٹس ایک بیماری ہے جو کہ جوڑوں کی بیماری ہے۔ یقینی طور پہ ہمارے جوڑ جو ہیں، ہمارے گھٹنے، ہماری ٹانگیں اور اسی طرح ہمارے پٹھے اور باقی جوڑ جو ہیں، اگر ان پہ وزن زیادہ ہو، خصوصی طور پہ وہ جوڑ جو ہمارے بدن کو سپورٹ کرتی ہیں، جو ہمارے بدن کا وزن اٹھاتی ہے، جس طرح ہماری ایڑیاں اور ہمارے گھٹنے اور ہماری کمر، سو ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے گھسنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ان میں سوجن آ جاتی ہے اور ہمیشہ درد رہنے لگتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جوڑوں کی بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جو کہ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا شکار ہیں۔ ہڈیاں گھسنے کے اس عمل کو آسٹیو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، جو کہ ڈی جنریٹو چینج ہے، یعنی آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ گھس کے اس حد تک آ جاتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ٹیڑھا پن بھی آ سکتا ہے۔ اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں میں پھر کافی مطلب جوان عمر سے ہی ان لوگوں کی چال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور یہ لوگ چلنے پھرنے میں ان کو دقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاؤں کا سوجنا یا زیادہ دیر کھڑا رہتے ہوئے ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ خصوصی طور پہ سٹیمنا کا جو مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اگر تھوڑی دیر بھی چلیں یا سیڑھیاں چڑھیں تو ان میں سانس پھول جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اپنے وزن میں کمی لانا اور اپنے موٹاپے کا احساس کر کے اس کا خیال رکھنا کہ اس کو کم سے کم کیا جائے بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹاپے سے کیسے بچا جائے؟ جس طرح میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ موٹاپے سے بچنا بعض اوقات انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن بعض اوقات انتہائی آسان بھی ہے۔ دو سمپل ٹپس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو کہ اس کی بنیاد ہے، یا جو پریونشن ہے یا اس کا جو پرہیز ہے اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہوں اس میں ریفائنڈ شوگرز نہ ہوں، اس میں گھی چربی وغیرہ زیادہ نہ ہوں، اور جو آپ کے بدن کے لحاظ سے آپ کے لیے موضوع کھانا ہے آپ وہی کھائیں۔ کسی بھی عمر کے لیے، کسی بھی خد و خال کے بندے کے لیے جو ہے سبزیاں اور پھل، اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری اور بہت فائدہ مند ہے۔ سبزیاں اور پھل کھانے سے نہ ہی آپ کا وزن بڑھتا ہے اور نہ ہی آپ کو اس طرح کی دوسری بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشت، چکن، مچھلی اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ بالکل مناسب مقدار میں گوشت، چکن، مچھلی اس کا استعمال بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے بدن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور اس کے لیے دودھ دہی کا استعمال زیادہ ضروری ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہ ملائی وغیرہ اور اس قسم کی جو فیٹی چیزیں ہیں، جو چربی والی چیزیں ہیں، جس طرح بالائی ہو گئی، جس طرح جو ہے تو یہ سمجھ لیں کہ مکھن وغیرہ ہو گیا، اس کا استعمال جو ہے تو اپنی جسامت، اپنے خد و خال اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا مطابق کیجئے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ اگر کوئی موٹاپے کا شکار ہے
تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک مستند ڈائٹیشن سے یا اپنے مستند ڈاکٹر سے مل کے اپنا باڈی ماس انڈیکس جو ہے اپنی اوبیسٹی وزن کے مطابق جو ہے تو اس سے ایک ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں کہ کس طرح کا کیا کیا کچھ میں نے کھانا ہے اور کس کس چیز سے میں نے پرہیز کرنا ہے. وہ آپ کا ڈاکٹر یا مستند جو نیوٹریشنسٹ ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے. تو نیوٹریشنسٹ چونکہ پاکستان میں کم ہے اور زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ نیوٹریشنسٹ کہاں پہ ہیں یا کہاں پہ جا کے میں ان سے مل سکتا ہوں. تو سب سے آسان چیز جو ہے وہ آپ اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اس سے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جن لوگوں میں شوگر کی بیماری بھی موٹاپے کے ساتھ ہے ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو جو ہے تو دو چیزوں کا سامنا ہے, ایک شوگر اور ایک موٹاپا, اور دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شریانوں کو ان کے دل کی بیماریاں بڑھانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے تو بلڈ پریشر کے مریض اگر ان میں موٹاپا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق نمک کا استعمال کم کر کے اپنی دوائیوں کا صحیح وقت پہ استعمال کر کے اور ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم چیز ہے وہ ہے ورزش. اب ورزش کیسے کی جائے, کتنی کی جائے اور کب کی جائے, یہ آپ اپنے جو آپ کے موسمی حالات ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کی جاب نیچر ہے اس کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ شام میں یا دن کے کسی بھی حصے میں یا صبح کے وقت جو ہے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کم از کم دن میں 30 سے 45 منٹ تک یہ اپنا وتیرہ بنا لیں اور کوشش کریں کہ روز اسی روٹین کو فالو کریں. تو اس سے جو ہے تو آپ میں اوبیسٹی یعنی موٹاپا آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آپ جان لیوا بیماریوں یعنی شوگر, بلڈ پریشر اور اس طرح کے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی آپ تجویز کریں جس سے ہمارا موٹاپا کم ہو جائے. تو دوائیاں بالکل ایسی دوائیاں ہیں جن سے آپ اپنا موٹاپا کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کے جو افادیت ان کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں تو ہر ایک مریض کے لیے نہیں ہوتی, یعنی ایسے نہیں ہے کہ جو بھی مریض جس کا وزن زیادہ ہو یا جس کو اوبیسٹی یا موٹاپے کا جو شکار ہو اس کو ہم دوائیاں دے دیں, کیونکہ ان دوائیوں کے لیے 2-3-4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ بندے کی عمر کتنی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کوئی اور دوائیاں تو ساتھ نہیں لے رہا, اس کو شوگر, بلڈ پریشر یا گردے کی بیماری تو نہیں ہے, یا خدا نخواستہ وہ دل کی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہے. کیونکہ ان صورتوں میں ہمیں جو ہے تو پھر 2-4 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ دل کی بیماریاں ہوں یا خدا نخواستہ کسی کو گردے کا عارضہ لاحق ہو, تو ان میں یہ موٹاپا کم کرنے کی دوائیاں جو ہیں یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, جو کہ آپ بالکل پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مستند ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے لیے بہت ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ یعنی آپ کی جو غذائیت ہے, جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس کا خیال رکھا جائے. اچھا کھائیے اور ایک بھرپور زندگی گزاریے, لیکن سوچ کے کہ آپ کے جسم کے لحاظ سے, آپ کے وزن کے لحاظ سے, آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کے لیے بہترین کھانا کون سا ہے, تو وہ سلیکٹ کر کے آپ اپنا بہتر کھانا جو آپ کے لیے ہے, سبزیاں, پھل, چکن, مچھلی اور یہ جو صحت بخش غذائیں ہیں ان کا استعمال کر کے اور پھر ضرور ورزش کا اہتمام کر کے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے اوبیسٹی کے حوالے سے یا شوگر, بلڈ پریشر کے حوالے سے, تو آپ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر کچھ ایسا ہے کہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں, انشاءاللہ وہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.